Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन कहे जाने वाले और पाकिस्तान में बहुत मशहूर, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम करने वाले, अपने खिदमात देने वाले, जो कि पैदाइशी तौर पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अहमदी घराने में पैदा हुए थे। वैसे वो इस बात को खुद करेक्ट कर देंगे अगर मेरी कुछ गलती हो रही हो। इरफान महमूद बर्क साहब, और शायद जब वो नौजवानी या जवानी के आलम में पहुंचे तो उन्होंने तहकीकात की, उनका कहना ये है, और फिर उन्हें ऐसा लगा कि वो गलत रास्ते पे हैं और उन्होंने उस अकीदे से तौबा की और उसके बाद एक नॉर्मल मुसलमान का उनका जहन हुआ और उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब को क्योंकि अहमदीज़ नबी मानते हैं तो उसके बाद उन्होंने अपना जहन, अपना अकीदा बदला। तो आखिर ऐसा क्या वजह हुई, कौन सी उम्र के हिस्से में, एज के हिस्से में ऐसा हुआ, तो वो ये बताएंगे। और सबसे पहला हमारा सवाल उनसे ये रहेगा, उनके वेलकम के साथ, सलाम दुआ के साथ, कि आखिर उनके फादर या दादा या कौन से लोग सबसे पहले मिर्ज़ा साहब के राबते में आए या अहमदीज़ के और अहमदीज़ हुए। तो पहला सवाल रहेगा इरफान महमूद बर्क साहब से ये। तो आए इरफान महमूद साहब और बताएं। शुक्रिया। इरफान भाई, ये हमारे ग्रुप के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र और बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, नाशिद। तो इन्होंने आपसे एक सवाल किया है, इससे मिलता जुलता ही है मेरे सवाल से, हालांकि सवाल का लैंग्वेज है आपका ख़ानदान मिर्ज़ा साहब के पास कैसे फंस गया और पहला शख्स कौन था। तो सवाल तो वही हुआ कि आप ख़ानदानी या अहमदी कब से हैं। शुक्रिया। जी, मैंने इनके इस सवाल का जवाब इसमें दे दिया है, मुख्तसर सा करके दे दिया है। तो मज़ीद आप पूछें, मज़ीद, या मैं अपने तारुफ के वाले से ख़ुद बताऊं, या आप पूछ लें, आपके जहन में, आपके माइंड में जो आप पूछना चाहते हैं पूछें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। सब दोस्तों को, मुसलमान अहबाब को मेरा सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे और बहुत तरक्की दे इंशाल्लाह। बहुत दुआएं आप सबके लिए। जी, ऐसे है कि जैसे आपने अभी ये सवाल किया कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, तो यूट्यूब पे मेरे प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, जिनमें मैंने डिटेल से मैंने बताता हूँ कि किस तरह हमारे ख़ानदान में जो कादियानियत का कुफर है वो इंजेक्ट किया गया, कैसे मेरे दादा ने अपने बचपन के ज़माना में जहालत की बुनियाद पे इस्लाम को छोड़ा और नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी को अल्लाह का नबी माना। उसके बाद ये जो जहर है हमारे पूरे ख़ानदान में, पूरी फैमिली में सरायत कर गया। मेरे दादा पीछे से कादियान के थे और उन्होंने बचपन के ज़माना में इसे कबूल किया। उसके बाद पूरी नस्ल इसी भेड़ चाल चलते हुए इसी अंधे कुएं में गिर गए। ना किसी ने कोई रिसर्च की, ना तहकीकात की। तो पाकिस्तान बनने के बाद जो मेरे दादा थे वो अपनी फैमिली को साथ लेके कादियान को छोड़ के लाहौर चले आए। लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज़ था। चूँकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, मतलब कि कादियानियत को लीड करते रहे, कई इनके ओहदों पे रहे। तो लाहौर में हमारे घर में इनके इजलास होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, ख़ास मीटिंग्स होती थी। और हमसे हमारे बड़े यही कहते थे, जी हम मुसलमान हैं, हम कलीमा पढ़ते हैं, जो कलीमा दुनिया भर के सारे मुसलमान पढ़ते हैं हम भी वही पढ़ते हैं, हम में कोई किसी किस्म का ऐसा कोई अलग से कोई फ़र्क नहीं है। तो इस किस्म की बातें करते थे और हमें वो यही ट्रेन करते थे कि जी मुसलमानों को यही बोलो, जो मुसलमान मिले तो उन्हें यही बोलो कि हम मुसलमान हैं, वही यार रियल मुस्लिम्स। इस तरह के आके अपना तारुफ करवाओ और ये बोलो कि हम अल्लाह को, रसूल को, किताबों को, सब चीज़ों को हम मानते हैं। जो मुसलमान जिन जिन चीज़ों को मानते हैं हम भी उन पे बिलीव करते हैं। तो मेरे जहन में वही होता था, सारी बातें अपने बड़ों के कहने से हम वो करते थे। तो फिर ये कि इसी सिलसिले में मैं परवान चढ़ा। मैं भी कादियानियों के ख़ास किस्म के प्रोग्राम्स में जाता था, इनकी मीटिंग्स में जाता था। इनकी जब मैं इनकी जो तंजीम है इत्फालुल अहमदिया उसमें था, उसमें भी मैं काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्से लेता रहा। तो मज़ीद मैं अर्ज़ करता हूँ दूसरे मैसेज में। इरफान भाई, आपने अपनी पहली ऑडियो पे बहुत क्लियर बात कही कि हम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग बताते थे कि जब मुसलमानों से मिलो तो यही बात बताओ, ये बताओ, वो बताओ कि हम मुसलमान हैं, बल्कि रियल मुस्लिम्स हैं।
مجھے آپ یہ بتائیں کہ بنیادی بیس یا بنیاد کیا ہے اختلاف کی، یا کون سے ایسے فرق ہیں جو کہ ایک احمدی، قادیانی اور ایک عام مسلمان میں ہوتے ہیں عقائد کی طرح؟ آپ کیونکہ ایک ایسی شخصیت ہے ماشاءاللہ کہ پیدا احمدیز لوگوں میں ہوئے، پھر آپ نے تحقیقات کی، معلومات کی، اور میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ لیکچر دیتے ہیں تو حوالہ جات پہلے ہاتھ میں تیار رکھتے ہیں کہ لو جی مرزا صاحب نے یہ لکھا اس پیج پہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ ان میں بنیادی اختلاف کیا ہے، کہاں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے نظریات اور قادیانیوں کے، یا آپ آج کل کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، یا اپنی میسیج کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں عام مسلمانوں کو؟ پہلے آپ ایک بیان سا یا لیکچر سا وہ دے دیں، پھر انشاءاللہ ہم سوال و جواب کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سنیں۔ شکریہ۔ جی چلیں ٹھیک ہو گیا، میں پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ ایسے تھا، میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمارے گھر میں قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے، وہ ہمیں ٹرین کرتے باقاعدہ، ہمیں وہ اس پہ تربیت کرتے کہ کس طرح تم نے اس پہ ورکنگ کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں چند باتیں تھیں، وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے تھے قادیانی۔ اگر قادیانی میری باتوں کو سن رہے ہیں تو وہ میری باتوں کو اون کریں گے، مانیں گے ہاں جی واقعی میں صحیح بات کر رہا ہوں، وہ تسلیم کریں گے۔ وہ پیش کرتے تھے، دیکھیں جی، ایک دفعہ ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ لڑے تھے، لڑتے لڑتے کافر نیچے گر گیا تو انہوں نے تلوار نکالی، مارنے لگے۔ اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس صحابی رسول نے پھر بھی اس کافر کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات پہنچی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ بلایا گیا، پوچھا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے مارا، انہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اوپر سے پڑھا، ظاہری طور پہ پڑھا، جان بچانے کے لیے پڑھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو قادیانی اسی بات کو لے کے اپنے اوپر اس کو یہ استدلال کرتے ہیں، دیکھیں جی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو دنیا بھر کے مسلمانوں نے کیا ہمارا دل چیر لیا ہے؟ اچھا، میں اس حوالے سے تھوڑی سی آگے چل کے بات کروں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اس قسم کی باتیں ہمارے بڑے ہمیں کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دنیا میں جو اس وقت ریئل مسلمز ہیں وہ ہم ہی ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، باقی دنیا کے جتنے مسلمان ہیں وہ گمراہ ہیں، نعوذ باللہ، وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ وقت کے مسیح کے منکر ہیں، وہ وقت کے نبی کے منکر ہیں، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ اچھا، میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ میں بھی خود کو اس لیے قادیانی بولتا ہوں کہ میرے بڑے ہیں، تو اگر میرے بڑے ہندو ہوتے بھائی، میرے گھر میں بھی آج بت ہوتے، میں بھی رام رام کرتا۔ اگر میرے بڑے عیسائی ہوتے، میرے گلے میں بھی سلیب ہوتی، میں بھی سلیب کا پجاری ہوتا۔ وہ سکھ ہوتے، یہودی ہوتے، تو میں بھی وہی ہوتا۔ دیکھنا تو چاہیے کہ ریالٹی کیا ہے، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور جہاں سے حقیقت ملے انسان اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے نا۔ اچھا، میں نے پھر اس پہ ریسرچ کی، دل میں آیا کہ مجھے ایک بار پڑھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ دنیا بھر کے مسلمان قادیانیوں کو کیوں کافر بولتے ہیں، انہوں نے کون سی ایسی بات کی ہے، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ بقول قادیانیوں کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہ پھر بھی کافر ہیں، بقول قادیانیوں کا یہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ پھر بھی کافر ہیں، بقول قادیانیوں کے یہ اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں لیکن یہ پھر بھی کافر ہے، بقول قادیانیوں کو یہ قرآن پاک کو بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی کافر ہیں۔ تو آخر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان، کیا ان کو وہ جو روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ سمجھ نہیں آئی؟ ان کو نہیں پتہ لگا کہ دنیا بھر کے جو قادیانی ہیں ان کو ہم جو کافر بول رہے ہیں، تو بقول قادیانیوں کے یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، تو جو کلمہ پڑھے اسے کافر نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آخر انہوں نے کیوں بولا، انہوں نے کس بات پہ، کس بیس پہ ان کو کافر کہا؟ مجھے اس بیس تک پہنچنا ہے۔ کچھ کتابیں ہمارے گھر میں تھیں، کچھ میں نے ربوا سے منگوا لیں، تو چونکہ میرے والد صاحب صدر تھے اس لیے کافی کتابیں مجھے گھر میں مل گئیں، جو نہیں ملی تو ربوا سے ہم نے وہ ان کو میں نے کلیکٹ کیا، منگوا لیا، ان کی سٹڈی شروع کر دی۔ دل میں یہ تھا یا اللہ میں صراط مستقیم کی طرف گامزن ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے ہدایت کا نور عطا فرما، میں تیرے سچے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، جو تیرا فرمان، تیرے نبی کا فرمان، بس میں اس کو مانوں گا۔ اس کے علاوہ اگر اس کے خلاف کسی نے بات کی، قرآن کے خلاف کوئی بات کی، احادیث کے خلاف کوئی بات کی، یا اللہ میں اس کو نہیں تسلیم کروں گا۔ تو یہی ایک فکر اور دل میں خوف آخرت، جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب، روز محشر کا عذاب، وہ ذہن میں لاتے ہوئے جب میں نے نیوٹرل ہو کے تحقیقات کی، ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، ساتھ میں نے قادیانیت کا مطالعہ کیا، میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھی، آپ بلیو کریں بھائی جان کہ میں حیران رہ گیا۔ ان کتابوں میں اس نے ایسی ایسی باتیں کی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکی، میں کہیں گے تو دکھا دوں گا، ان کی کتابوں سے دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں بدترین قسم کی گستاخیاں کی، انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں بکیں،
صحابہ کرام اہل بیت طہار کی شان میں گستاخیاں کی، قرآن پاک کے خلاف باتیں کی. ایک ٹاپک کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ ایسے ہے، تو مرزا نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ جیسے میں بولتا ہوں ویسے ہے. قرآن پاک کے واضح آیات کے خلاف اس نے اپنے نئے نظریات دیے، نئی باتیں کی. تو وہ تمام چیزیں جب میں نے پڑھی تو میں تو ہل گیا. ٹھیک ہے، اللہ نے الحمدللہ ایمان کا نور میرے سینے میں داخل کیا. پھر کچھ خوابیں بھی ایسی آئیں جو میری قبول اسلام کا وسیلہ بنی، ذریعہ بنی. الحمدللہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی کی الحمدللہ. اس کے علاوہ میں نے ایک بار مرزا قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا بھی دیکھا. تو یہ تمام چیزیں تھیں. پھر تحقیقات کی، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، قادیانیت کا مطالعہ کیا. اللہ نے میری آنکھیں کھول دی الحمدللہ، اور میں نے سچے دین اسلام کو قبول کیا. اور میں نے اعلان کیا کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، کذاب تھا، اور یہ قادیانی جو ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں، یہ ان کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، یہ بدترین کافر ہیں. باقاعدہ اعلان کیا اور الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد یہ الگ ٹاپک ہے کہ مجھے پھر انہوں نے مارا بھی. کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن، سب ڈرامہ ہے. مجھے انہوں نے مارا، مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں نا، پھر کیوں مجھ سے نفرت کی؟ مجھے گھر سے بھی نکالا، مجھے مینٹلی ٹارچرز بھی کیے، ہر قسم کی لالچیں بھی دیں، لیکن میں ڈٹ گیا. میں نے کہا جی مجھے کاٹ کے رکھ دو. الحمدللہ میں نے سچے دین اسلام کو قبول کیا. اب تمہاری بھول ہے کہ میں مرزا قادیانی کو ایک شریف انسان بھی سمجھ لوں، مجھے ثابت کرو. اس کی کتابوں سے میں نے دکھایا، تمام باتیں پیش کی. خیر بڑے بڑے مربی بھی آئے لیکن میری باتوں کا انہوں نے کوئی جوابات نہ دیے. الحمدللہ پھر ہماری اسی فیملی میں میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، وہ سب مسلمان ہوئے. پھر اللہ نے کرم کیا میرے والد صاحب بھی مسلمان ہو گئے الحمدللہ، جو ان کے صدر رہے قادیانیوں کے اپنے مرنے سے تقریباً 5 سال پہلے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. پھر دنیا بھر کے اندر بڑے بڑے قادیانیوں نے الحمدللہ میری باتیں سنی. جو پاکستان میں تھے انہوں نے مجھ سے ملاقاتیں کی. بڑے بڑے ان کے قادیانیوں کے اس میں ان کی جماعتوں کے صدور بھی شامل ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. اللہ اس کے رسول کے خاص کرم سے الحمدللہ اب تک ہزاروں قادیانی جو ہیں وہ میری دعوت پہ لبیک کہہ کے، میری باتوں کو سن کے، سمجھ کے، ریسرچ کر کے اور غور و فکر کر کے اور خوف آخرت، جہنم کا عذاب اپنے ذہن میں لا کے اللہ کے خاص کرم سے الحمدللہ وہ ہدایت کا نور پا چکے ہیں اور وہ قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کر چکے ہیں. پھر یہ جو سوال ہے کہ میں نے ایسا کیا دیکھا جو اللہ نے مجھ پہ کرم کیا الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا. دیکھیں میں صرف چند باتیں پیش کروں گا، اتنا ڈیٹیل سے تو میں بات نہیں کر سکتا آج کے پروگرام میں. میں صرف یہ کہوں گا کہ جب میں نے وہ کتابیں پڑھی، آپ بلیو کریں بھائی جان، میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گالیاں بکی ہیں. اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چور تک کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آتا ہے جیسے چور آتے ہیں. یہ روحانی خزائن اگر آپ پڑھیں نا جلد نمبر 20 پیج نمبر 396، اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چور تک کہہ دیا. اللہ کی جو مثال ہے وہ چوروں سے دی ہے، استغفر اللہ. اسی طرح اس نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کی مثال جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ ڈنگر سے دی ہے، جانور سے دی ہے. اگر آپ پڑھیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ، مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن والیوم نمبر اس کا 3 ہے، اس میں دیکھیں مرزا قادیانی نے پیج نمبر اس کا 90 ہے. اس میں اس نے نعوذ باللہ اللہ کی مثال دی ہے کہ تندوے سے، ایک جانور سے، ڈنگر سے، استغفر اللہ. اگر میں یہی مثال مرزا قادیانی کے بارے میں دوں کہ مردے کی مثال معاذ اللہ، اگر میں کہوں کہ مردے کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ڈنگر ہوتا ہے، تو مردئی اس کو تسلیم کریں گے؟ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کے بارے میں یہ بات کرنی. اسی طرح اس نے بہت کچھ کہا، اللہ تعالیٰ کو یلاش کہا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کالو کالا، اللہ کے کئی نام رکھے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو کھا جانے والی آگ کہا. تو اللہ کے بارے میں جو جو گھٹیا باتیں کی ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں یہاں صرف ایک چھوٹی سی عرض کروں گا. دیکھیں قادیانی کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو ہم بلیو کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی جو مذہب مسلمانوں کا اسلام ہے ہم بھی مسلمان ہی ہیں. میں صرف ایک بڑا اہم حوالہ یہاں پیش کروں گا. دیکھیں اسلام کی بیس ہے، اسلام کی جڑ ہے، آپ یوں کہیں اسلام کے دو ستون ہیں جن پہ اسلام کی عزیز شان عمارت قائم ہے. ایک نمبر اللہ کی اطاعت اور دوسرے نمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ٹھیک ہے، اللہ نے اس ٹاپک کو، قرآن میں آپ پڑھیں، ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، اس ٹاپک کو اللہ نے کھول کے بیان کیا. مطلب اگر آپ سورہ نساء پڑھیں اس میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اگر آپ قادیانیوں کا ترجمہ قرآن تفسیر صغیر پڑھیں مرزا بشیر الدین محمود کی، جو ان کا دوسرا خلیفہ تھا نام نہاد، تو اس میں بھی اس نے ترجمہ یہی کیا کہ ایماندارو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو بیس یہی ہے جو آگے فرمایا نا اولی الامر منکم، اپنے فرما رواؤں کی بھی، وقت کے حاکم کی، حکمرانوں کی، وقت کے خلیفہ کی
علماء کرام کی، والدین کی، یہ تمام اطاعتیں مشروط ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی اگر وہ لوگ اطاعت کریں گے ہم بھی ان کی اطاعت کر لیں گے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ لگا جڑ بیس بنیاد یہی ہے۔ اللہ نے پھر اس ٹاپک کو بڑا کھول کے قرآن میں بیان کیا کہ اطاعت جو ہے کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اگر سورہ الاحزاب کی آپ پہلی آیت مبارکہ دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی، یہاں مراد امت ہے کہ امت کو مخاطب جو اللہ نے کیا، مراد امت ہے کہ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کر اور کافر و منافقوں کی بات نہ مان۔ یہ ہم سب سے اللہ نے کہا کہ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور کافر و منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی، ان کا کہا نہیں ماننا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت کو ذہن میں رکھ کے، اس ٹاپک کو ذہن مائنڈ میں رکھ کے اگر آپ دیکھیں نا، مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، ولیوم نمبر 6، لکھنے والا مرزا قادیانی، ٹھیک ہے، پیج نمبر 380۔ اگر سر آپ وہ پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ ہے کیا؟ اتنا بڑا جھوٹ، جھوٹ کا پلندہ، اور اسلام کا نام لے کے اسلام پہ کتنا بڑا حملہ کیا۔ مطلب میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، اس میں 380 پہ اس نے ایک بات لکھی، اس میں کہتا ہے کہ سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، 2 parts آف اسلام۔ ہاں جی، ہم بھی مانتے ہیں کہ اسلام کے دو حصے ہیں، کون سے ہیں؟ اللہ کی اطاعت، اور دوسرا حصہ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی بیس ہے۔ لیکن سنیں یہ کیا کہتا ہے، اب اسلام کا نام لے کے بولے گا کہ میرا مذہب کیا ہے جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے۔ اب اسلام کا نام لے کے کہے گا اسلام کے دو حصے ہیں۔ آگے کہتا ہے ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، اچھا دوسرے رسول پاک کی اطاعت نہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اب سنیے گا، آپ حیران رہ جائیں گے، اس نے کہا کیا؟ کہتا ہے دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ مجھے بتائیں سر، اس سے بڑھ کے اور ظلم زیادتی کسے کہا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیٹ پہ، مطہر سیٹ پہ، پاک سیٹ پہ ایک کتا کھانے والی قوم کو، سور کھانے والی قوم کو، ٹھیک ہے، بدترین زانی، پاپی، حرامی، جو آج بھی اپنا خود کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں، یورپ میں جائیں وہاں ان کی تنظیمیں حرامیوں کی، وہ کہتے ہیں ہمیں پراؤڈ ہے، فخر ہے کہ ہم حرامی ہیں۔ یورپ میں تو عام ہے، آپ جانتے ہیں۔ مجھے صدر بش کا وہ کول یاد آ گیا، اس نے باقاعدہ، صدر بش نے سر ٹی وی پہ آ کے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے خود پراؤڈ ہے، مجھے فخر ہے کہ میں خود حرامی ہوں۔ تو وہاں تو میرے بھائی حرامیوں کی تنظیمیں ہیں، تو ان حرامیوں کے بارے میں، اس بدترین زانی پاپیوں کے بارے میں یہ کہا کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے، جس کی شان ہے، جس کی اطاعت کی جائے گی، وہ رسول پاک نہیں ہے بلکہ انگریز ہے۔ اللہ نے تو ایک طرف فرمایا نا کہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، مت کرو اطاعت ان کافروں کی، منافقوں کی۔ کس کی کرو؟ اللہ کی، اس کے رسول کی۔ اس نے کہا اللہ تو جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، اس نے اللہ پہ الزام لگا دیا، اس نے قرآن کا انکار کر دیا کہ نہیں، میرا مذہب یہ ہے کہ اللہ کے بعد جس کی شان ہے، جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کا سٹیٹس ہے، جس کی بات مانی جائے گی، وہ رسول پاک نہیں ہے، انگریز ہے۔ استغفر اللہ۔ مجھے بتائیں بھائی جان، جب یہ برٹش گورنمنٹ نہیں تھی اس وقت دنیا بھر کے مسلمان اللہ کے بعد کس کی اطاعت کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابھی بھی کس کی کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی بات کو مانتے ہیں نا، اسی بات کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اس نے سر قرآن پہ حملہ کر دیا، اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا، قرآن پاک کے اس ٹاپک کا سرے سے انکار کر دیا، اور دیکھیں یہاں پہ ظلم یہ کیا، کہا کہ اسلام ہے، یہ نہیں کہا کہ بھائی میں دہریہ ہوں، میں نیچری ہوں، میں بدبخت ہوں، یہ نہیں بولا کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا ہے اسلام کا نام لے کے اسلام پہ حملہ کیا، قرآن کا نام لے کے قرآن پہ حملہ کیا۔ سر زیادتی ہے، ظلم سب سے بڑا یہ ہے۔ اور کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جائے گی وہ کہتا ہے رسول پاک نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ برطانیہ ہے۔ مجھے بتائیں، جو اللہ کے بعد رسول پاک کی اطاعت کو منع کرے اور کہے کہ اللہ کے بعد جس کی شان ہے، جس کی اطاعت کی جائے گی وہ گورنمنٹ برطانیہ ہے، سر یہ کیا اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کی بات کر رہا ہے؟ کیا یہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ اب جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دل چیر لیا، میرے بھائی دل نہیں چیرا، آپ کے جو دل کی باتیں تھیں جب آپ کی کتابوں میں آئیں، آپ کی زبان پہ آئی، تو آپ کی زبان پہ، دل پہ، آپ کے اس کولو فیل پہ فتوے لگے، آپ کی ان بکس پہ، ان تحریرات پہ فتوے لگے۔ وہاں جو صحابی رسول والی جو مثال دی جاتی ہے نا، وہاں وہ بات نبی علیہ السلام کی بالکل ٹھیک تھی کہ کیا آپ نے دل چیر لیا، کیونکہ اس کو موقع نہیں دیا گیا، اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد موقع ملنا چاہیے تھا۔ ہم نے قادیانیوں کو موقع دیا، کلمہ پڑھنے کے بعد 125 سال سے ان کو موقع مل رہا ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے
قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے اللہ کے بعد جس کا درجہ جس کی شان ہے وہ کہتے ہیں انگریز ہے۔ تو مجھے میرے بھائی بتائیں کہ یہ اسلام ہے یا اسلام سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق ہے؟ تو اسلام کا نام لے کے اسلام پہ حملہ کیا، قرآن کا نام لے کے قرآن پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دل چیرنے والی بات پیچھے رہ گئی، اب دل کی بات کتاب پہ آ گئی۔ سر چور چوری کرے، جج کہے چوری کی، اس نے کہا جی چوری تو کی، کیا ہم نے دل چیر لیا؟ اس لیے سزا نہیں بنتی۔ وہ زانی زنا کرے، جج کہے کیا، وہ بولے ہاں وہ تو کیا لیکن دل سے نہیں کیا، سزا نہیں بنتی۔ تو سزا تو بنے گی، جوتے تو کھائے گا نا جب اس نے وہ عمل کر لیا، اس کی زبان پہ آ گیا، اس کی قلم پہ آ گیا۔ تو یہ مطلب آپ کو میں نے ایک مثال پیش کی کہ یہ اسلام کا نام لے کے اسلام پہ کتنا بڑا حملہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ میں نے باتیں دیکھی ہیں، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جو انہوں نے قرآن پہ حملہ کیا، اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی، قرآن کا انکار کیا۔ تو اللہ نے کرم کیا، یہ چیزیں میں نے دیکھی، الحمدللہ اسلام قبول کر لی۔ اور پھر میں نا آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ یہ بے شمار چیزیں ہیں سر، بے شمار چیزیں ہیں۔ میں نے بتایا اللہ اس کے رسول کو معاذ اللہ گالیاں بکی ہیں، اور خود کو مسلمان بول بول کے اسلام پہ حملے کی ہیں، اسلام کا نام لے کے، قرآن کا نام لے لے کے، قرآن پہ، اسلام پہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ، ناموس پہ، ختم نبوت پہ معاذ اللہ بدترین حملے کیے۔ تو میں صرف چھوٹی سی مثال دوں گا کہ یہ جو کہ بڑے بنتے ہیں پھرتے ہیں نا جی، ہم بڑی محبت کرتے ہیں، لو فور آل ہیٹڈ فور نن، یہ جو ڈرامے بازیاں اور ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں، تو ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ تو اس والے سے میں صرف ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں گا۔ میرے پاس یہ ان کی ایک کتاب ہے، قادیانی جانتے ہیں، روحانی خزائن والیوم نمبر 9۔ اس میں اس نے ایک بات کہی، اچھا دیکھیں جتنے بھی گروپ میں دوست جو مسلمان ساتھی احباب جتنے بھی ہیں، یہ باقی بھی مذاہب کے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، تو وہ اس بات کو تسلیم کریں گے۔ کسی سے آپ پوچھیں کہ کیا آپ مرزا قادیانی کی فتح کے قائل ہیں کہ اس کو فتح ہو گئی، ہر بولے گا بھائی نہیں ہم تو اس کی فتح کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ جھوٹا تھا، ہم تو اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جو اس کی فتح کا قائل ہو۔ تو یہ میرے پاس ایک کتاب جلد نمبر 9 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی ہے، پیج نمبر اس کا 31 ہے، روحانی خزائن، ٹھیک ہے۔ اس میں اس نے نعوذ باللہ پوری امت کو اور تمام لوگوں کو جو اس کو نہیں، اس کی فتح کے قائل نہیں ہے، بہت سنے ان کے بارے میں کیا کہا۔ یہ کہتا ہے کہ جو شخص ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ جتنے بھی یہ پیور ڈسکشن گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے ایڈمن ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں یا جتنے باقی مذاہب کے لوگ ہیں، امام کعبہ ہے، مسجد نبوی شریف کے امام ہیں، پوری دنیا کے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، مجاہدین اسلام ہیں، غوث کتب ابدال اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے علماء، آپ، میں، ہماری مائیں بہنیں، قادیانی کہتے ہیں، مرزا کہتا ہے جو شخص بھی ہماری فتح کا قائل نہیں، یہ سب ولد الحرام ہے، حلال زادے نہیں ہیں۔ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کے نزدیک ہم سب حرام زادے ہیں۔ تو مجھے بتائیں میرے بھائی، اس سے بڑھ کے اور ڈرامہ کسے کہا جائے گا، اس سے بڑھ کے اور ظلم کسے کہا جائے گا کہ پوری امت کو معاذ اللہ اتنی بدترین گالی بکی۔ اسی طرح جلد نمبر 5 میں تو واضح طور پہ لکھا ذریت البغایا، وہ کنجریوں کے بچے ہیں جو مجھے میری فتح جو میری کتابوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، مجھے تسلیم، اس میں تو واضح طور پہ یہ بھی کہا کہ وہ ذریت البغایا کنجریوں کے بچے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب ہم پوری امت، ہماری ماؤں کو، بھائی جان، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، عفت ماؤں کو، نیک عورتوں کو، ہمیں معاذ اللہ اتنی بڑی گالی بکی جا رہی ہے، یہ ان کا اخلاق ہے؟ شکریہ، جزاک اللہ محترم عرفان بھائی۔ اب ہمارے پاس کچھ سوال ہیں، اور میں پہلے ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی سوال آپ کو چبھے یا آپ کو کڑوا لگے، اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملے جلے سوالات ہیں، اور زیادہ تر سوالوں کی تعداد جو ہے پیش میں ہی کروں گا احمدیز قادیانیز لوگوں کے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ احمدی قادیانیت آپ نے چھوڑی ہے تو اس وقت آپ کی فیملی میں کون کون لوگ تھے؟ اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت آپ شادی شدہ تھے یا نہیں تھے؟ اور اگر شادی شدہ تھے تو کیا ماشاءاللہ آپ کی بیگم جو کہ ہماری بھابھی ہوئیں وہ احمدیز ہی ہیں، یا یہ کہ آپ نے جب قادیانیت کو چھوڑ دیا تب آپ کی شادی ہوئی ہے؟ تو مطلب سوال یہ ہے کہ آپ کی بیگم صاحب جو آپ کی شریک حیات ہیں، کیا وہ احمدی قادیانی ہیں بائی برتھ تو شاید وہ ہوں گی، بٹ عقیدہ ان کا کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔
اس ٹاپک پہ آخری عرض کرتا ہوں. دیکھیں میں نے کہا باتیں تو بہت کچھ ہیں. میں قادیانیوں کو یہاں اسلام کی دعوت بھی دینا چاہتا ہوں. اصل میں ہوتا یہ ہے، انہوں نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے پکچر کا، دوسرا رخ نہیں دیکھا. وہ تو دیکھا ہے جس میں جی اچھے کام کرو، ہو نمازیں پڑھو، او لو فار آل ہیٹڈ فار نن، سب سے محبت کرو. یہ تو ڈرامے بازی دیکھی ہے، لیکن جو ریئل ان کا فیس ہے وہ نہیں دیکھا، جس میں انہوں نے اتنی گستاخیاں کی، اتنا کچھ کہا. اچھا میں اس ٹاپک کو میں سمیٹتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات پیش کرتا ہوں، اور میں قادیانیوں کو آج کے اس پروگرام میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ اس پہ غور کریں، فکر کریں. ہدایت دور نہیں ہے، ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ہمدرد ہو کے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کس کے پیچھے لگے ہیں، اور آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی طرف آپ جا رہے ہیں. اس لیے زندگی میں ابھی موقع ہے، ابھی سانسوں کی ڈور قائم ہے، ابھی سفینہ حیات زندگی کے پانیوں پہ تیر رہا ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے آپ اسلام کو قبول کر لیں، ریئل اسلام کو قبول کر لیں. آپ چھوڑ دیں قادیانیت کو، جس کے اندر یہ ایسی خرافات ہیں، ایسے بدترین قسم کے کفریات ہیں، چھوڑ دیں. میں چھوٹی سی بات کروں گا. میرے پاس قرآن پاک کا ان کا ترجمہ ہے قادیانیوں کا، یہ جانتے ہیں، بڑا مشہور تفسیر صغیر کے نام پہ مرزا بشیر الدین محمود نے اس کو لکھا. اس میں قرآن پاک کی بڑی مشہور صورت ہے صفات. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اصول بیان کیا کہ جب نعوذ باللہ کفار جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے ہمارے پیارے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا، معاذ اللہ انہیں گالیاں بکیں، اور معاذ اللہ ان کو مجنون تک کہہ دیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ. اللہ نے ان کے نظریات کی دھجیاں بکھیری، اور قرآن پاک میں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا. ٹھیک ہے نا، اسی صورت کے اندر یہ ترجمہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں بشیر الدین محمود کا. وہ کہتا ہے کہ اور کہا کرتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ یعنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل سچائی لے کر آیا ہے، اور سب پہلے رسولوں کو سچا قرار دیتا ہے. اے منکرو، تم یقیناً دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور جو تم کچھ کرتے تھے اسی کے مطابق تم سزا پاؤ گے. ٹھیک ہے، اللہ نے یہاں پہ اپنے پیارے حبیب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پہ فرما دیا کہ جو میرا یہ حبیب ہے یہ مجنون نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو کامل سچائی لے کے آیا ہے. اللہ نے تو ان کی شان بیان کی. اچھا اب بات یہ ہے کہ قرآن نے اس موضوع کو جو بیان کیا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مجنون نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا، اور جو پاگل ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. انڈرسٹوڈ ہے نا یہ بات؟ اگر معاذ اللہ نبی ماننا شروع بندہ کر دے تو میرے بھائی یہاں ہمارے لاہور میں پاگل خانہ ہے، مینٹل ہاؤس ہے، آپ چلے جائیں وہاں پہ، آپ کو وہاں پہ بیرک میں ہر جگہ پہ آپ کو ہر کمرے میں روم میں جائیں گے ان کے، وہ کہے گا میں نبی ہوں، کوئی کہے گا میں خدا ہوں. ٹھیک ہے نا. میرے دوست ہے فاؤنٹین ہاؤس، یہاں پہ ادارہ ہے بہت بڑا، وہاں وہ علاج کرتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کا ادارہ ہے. وہاں میں کئی بار گیا ہوں، تو جا کے حیران رہ جاتا ہوں. وہاں کئی لوگ جو وہاں پہ ایڈمٹ ہیں، پیشنٹس ہیں نا، وہ کوئی بولتا ہے میں خدا ہوں، کوئی بولتا ہے میں نبی ہوں. اچھا اب بات یہ ہے کہ مرزا سے پوچھا گیا ابھی تم بھی خود کو نبی رسول کہتے ہو، تو بتاؤ بھی تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. اس نے کہا جی بالکل صحیح بات ہے، جو قرآن نے اس ٹاپک کو بیان کیا نا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مجنون نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا، اور جو پاگل ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ تو بات لوجیکلی بھی آپ اس کو سمجھ لیں، جو پاگل ہوگا وہ نبی نہیں ہو سکتا. اچھا اس نے کہا ہاں بالکل میں چونکہ نبی ہوں اس لیے یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، ولیوم نمبر 17، لکھنے والا مرزا قادیانی. اس میں اس نے پیج نمبر 419 پہ سنے اس نے کیا کہا. اس نے کہا ایسا ہی حاشیے میں کہتا ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا اگر کوئی خبیث مرض دامنگیر ہو جائے جیسا کہ جزام اور جنون اور اندھا ہونا اور مرگی، تو یہ لوگ اس سے نتیجہ نکالیں گے کہ اس پر غضب الہی ہو گیا. اس سے لیے اللہ نے اس نے مجھے پہلے براہ نعم دیا، میں بشارت دی ہے، ہر ایک خبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کروں گا. ٹھیک ہے، اس نے اللہ نے کہا تھا، اللہ نے مجھے گارنٹی دے دی ہے کہ تجھ پہ نعمتیں پوری کر دوں گا، اور تو مجنون تجھے ان خبیث مرضوں سے بچا لوں گا. ٹھیک ہے، اندھا ہونا، جزام سے، اور جنون سے، مرگی سے، پاگل پن سے، کہ اے مرزا تو پاگل نہیں ہوگا. یہ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ بشارت دے دی ہے. اچھا اب ایک لفظ ہے اس کا نام ہے میراک. میراک انگریزی میں اس کو مینیا بولتے ہیں. تو مرزے نے لفظ میراک اپنی بک کے اندر یوز کیا ہے، اور اس کے بارے میں سنے کیا کہا. یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن، ولیوم نمبر 13، لکھنے والا مرزا قادیانی. اس میں اس نے پیج نمبر ہے اس کا 274. اس پہ اس نے سنے کیا کہا نیچے حاشیے میں، کہتا ہے مگر یہ بات یا تو بالکل جھوٹا منصوبہ یا کسی میراکی عورت کا وہم تھا.
ٹھیک ہے. نیچے پیچھے لکھا ہے کہ یسوع لعنت فلاں عورت یا مرد کے روبرو یسوع لعنت کے دونوں کے بعد آسمان پر چلا گیا، دنوں کے بعد آسمان پر چلا گیا. اور آگے کہہ رہا ہے مگر یہ بات یہاں تو بالکل جھوٹا منصوبہ یا کسی مراقی عورت کا وہم تھا. اس نے یہاں پہ مراقی عورت کا لفظ استعمال کیے. مراقی عورت مطلب پاگل عورت. کہتا ہے یہ کسی پاگل کی بڑھ تھی، کسی پاگل عورت کی، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا. اس نے یہاں پہ لفظ مراق یوز کیا، جو میں آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا اب یہ مراق کیا ہے، آپ اس پہ آ جائیں. میرے پاس یہ کتاب ہے فیروز اللغات، یہ لغت کی بڑی مشہور کتاب ہے ہمارے لاہور فیروز سن سے یہ پرنٹ ہوئی ہے، چھوٹا سائز ہے. اس کے پیج نمبر 625 پہ انہوں نے مراق کا جو ہے نا ترجمہ جو اس کا لکھا ہے وہی لکھا ہے یہ پاگل پن جنون، پاگل پن کی ایک قسم. ٹھیک ہے نا جی. مراق جس کو مراق ہو وہ پاگل ہوتا ہے، جنون کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم نے مزید اس ٹاپک کو پڑھنا ہے، اس میں ویسے میڈیکل سائنس میں اس ٹاپک کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ MBBS کی بکس دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ ہربل سائنس کی بکس دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. میں صرف انہی کی بک کا ریفرنس پیش کروں گا. میرے پاس یہ کتاب ہے بیاض نور الدین، یہ جو ان کا پہلا نام نہاد خلیفہ تھا حکیم نور الدین، اس نے لکھی. یہ لاہور سے یہ جو بک ہے یہ پرنٹ ہوئی ہے. اس میں اس نے پیج نمبر 57 پہ حکیم نور الدین جو مرزیوں کا پہلا نام نہاد خلیفہ ہے، اس نے مراق کا جو ہے نا اس کا ذکر کیا ہے، مینیا. اور اس نے چیپٹر ہے مینٹل ڈیزیز، دماغی مرض، اس میں اس نے اس کو لکھا کہ یہ دماغی مرض ہے. اس میں اس نے ڈیٹیل سے لکھا کہ جس کو مراق ہو اس کو شدید قسم کا ذہنی جسمانی جو ہے وہ دھچکا لگتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، بات بات میں دخل دیتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، اخلاقی قیود ختم ہو جاتی ہے، مطلب گالیاں بکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ مسلسل سر درد، بے سکونی، بے خوابی، گھبراہٹ، بیزاری، جسمانی کمزوری شروع ہو جاتی ہے، چہرہ زرد، چمکدار گھورتی آنکھیں، بھوک میں کمی، ٹھنڈے پسینے. اس کے بعد مریض کبھی ہنستا ہے، کبھی رونے لگتا ہے. لباس پر خصوصی توجہ کے ساتھ پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. جس سے وہ کپڑے پھاڑ دیتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، غلاظت میں ڈوب جاتا ہے. اب یہ تمام چیزیں انہوں نے یہ مینیا مراق میں لکھی ہیں کہ جس کو مراق ہو وہ یہ چیزیں کرتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مزے کی بات دیکھیں، مرزا سے پوچھا گیا کہ کیا تو مسیح ہے، جس مسیح کے آنے کی بات کی گئی تھی کہ آخری زمانے میں آئیں گے. اس نے کہا بالکل میں وہی مسیح موعود ہوں. ٹھیک ہے. اور میرے بارے میں تو کہتا ہے حدیث میں بھی لکھا تھا کہ جب وہ مسیح موعود آئے گا، آخری زمانے میں مسیح آئے گا تو وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہ مزے کی بات بڑی ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے ملفوظات، اس کا والیوم نمبر 5، کہنے والا مرزا قادیانی ہے. اس میں اگر آپ پڑھیں نا سر، اس کا پیج نمبر 32 33، اس میں اس نے کمال کر دیا. مطلب بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس نے خود تسلیم کر لیا کہ میں کون ہوں، اپنی حیثیت خود واضح کر دی سر. اچھا اس میں اس نے یہ ہیڈنگ ہے دو زرد چادروں سے مراد، پیج نمبر 32 پہ. اس نے کہا، کہتا ہے سنیں، کہتا فرمایا کہ یعنی کہ مرزا نے فرمایا کیا، دیکھو کہ میری بیماری کی نسبت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی جو اس طرح وقوع میں آئی. آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی. اچھا اس نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے. اب یہ حدیث کی بات لکھ رہا ہے. کہتا ہے اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں، کہتا ہے زرد چادروں سے مراد ہے بیماریاں. اچھا وہ کون سی بیماریاں بھی بولو. کہا جی وہ بیماریاں یہ ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی، یعنی مراق اور کثرت بول. کہتا ہے اوپر کے دھڑ کی کہ میں پاگل ہوں، مجھے مراق ہے، مجھے مینیا ہے، میں غلاظت میں ڈوب جاتا ہوں، مجھے جنون کے دورے پڑتے ہیں، میں کبھی گالیاں بکتا ہوں. مطلب جنون کی جو میں نے مراق کی ڈیٹیل بیان کی، اس نے خود مانا کہ مجھے مراق ہے. اور نیچے کی جو دڑ کی جو بیماری ہے چادر سے مراد، کہتا ہے وہ کثرت بول ہے کہ مجھے ہر وقت پیچس لگے رہتے ہیں، ہر وقت میں نیچے سے مطلب خارج ہوتا رہتا ہوں. تو میرے بھائی مجھے بتائیں، جو بندہ خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ یار میں پاگل ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے مراق ہے، مجھے مینیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس نے جو جلد نمبر 17 میں میں نے آپ کو ریفرنس پیش کیا کہ اس نے کہا تھا اللہ نے مجھے کہا تھا کہ تجھے مراق سے محفوظ رکھوں گا. تو کہاں گیا بقول مرزے کے رب کا وعدہ، کدھر گیا اس کا. تو میرے بھائی جب یہ خود مان رہا ہے کہ میں پاگل ہوں، مجھے مراق ہے، اور مراق کے بارے میں نے آپ کو جو باتیں پیش کی ہیں، جس کو مراق ہو وہ تو اس سے تو کسی قسم کا مطلب کوئی بندہ ڈیل ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ تو اس کی تو عقل ہی وہ تو پاگل ہے نا سر، مینٹل ہے. تو مجھے بتائیں مینٹل کے جو پیچھے لگے گا وہ کون ہے؟ وہ بھی اس سے بڑا مینٹل ہے. اس لیے میں ان سے یہی کہتا ہوں قادیانیوں سے کہ اس پہ غور کر لیں، جو میں نے آپ کو ریفرنسز پیش کی ہیں، ٹھنڈے دل سے بالکل بیٹھ جائیں. رمضان شریف کی بابرکت ساتیں ہیں، رحمتوں کا مہینہ ہے. آنکھیں بند کر لیں، تحقیقات کریں، غور کریں. آنکھیں بند کر کے اللہ کو یا اللہ کے رسول کی قبر کی حشر کی فکر کریں.
ڈریں اللہ سے اور یہ آنکھیں کھولیں اور اس کے بعد یہ تحقیقات کریں، یہ کتابیں پڑھیں، ان کو قبول کریں، یہ دیکھیں کہ اس میں خود بولا کہ میں پاگل ہوں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا، اور جو پاگل ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسے بندے کو اپنے گھر میں یہ بھائی جان باورچی خانے میں رکھیں گے؟ کیا اپنا ڈرائیور رکھیں گے اس کو؟ کیا اپنی فیکٹری کا مینیجر رکھیں گے؟ کیا ایسے بندے پہ ٹرسٹ کریں گے جو خود کہہ رہا ہے میں پاگل ہوں؟ اور میراث کے بارے میں نے کتنی باتیں آپ کو بتائیں، ان کی بکس میں سے بتائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، تحقیقات کر لو، زندگی میں ابھی مہلت ہے، ابھی الحمدللہ یہ باتیں دیکھ کے سن کے میں نے بولا کہ ہزاروں قادیانی مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے میں ان سے بھی یہی آج کے پروگرام میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہدایت دور نہیں ہے، سچے دین اسلام کو قبول کر لیں اور سچے دین اسلام کو تسلیم کر کے قادیانیت سے بالکل اپنا ہر قسم کا تعلق چھوڑ دیں، ختم کر دیں، اور یہ اعلان کریں کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، یہ پاگل تھا، اس نے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی۔ اچھا یہ بھی الگ ٹاپک ہے کہ یہ پاگل بعد میں ہوا تھا، جب یہ شروع میں جب اس نے یہ دعوے کی، یہ باتیں پیش کی، تب یہ پاگل نہیں تھا، یہ ریاکشن ہوا، اس پہ اللہ کا عذاب آیا جب اس نے اتنی اللہ رسول کو گالیاں بکیں، تو اس کے ریاکشن میں اللہ نے اس کا دماغ خراب کر دیا، اس کو بالکل پاگل کر دیا۔ تو اس پہ غور کریں اور ہدایت کو قبول کریں۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل ایسے ہے کہ جب الحمدللہ میں مسلمان ہوا، اس وقت میری فیملی میں سب لوگ قادیانی ہی تھے، میں اپنے خاندان میں پہلا فرد تھا۔ آپ یوں کہیں کہ اللہ نے مجھے میری فیملی میں الحمدللہ بارش کا رحمت کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا، الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد سب لوگ مسلمان ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہوا الحمدللہ، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس پہ ورکنگ کی، مجھے ایک جستجو تھی، ایک تڑپ تھی، فکر تھی کہ میں ان لوگوں تک بھی اسلام کی دعوت کو پہنچاؤں۔ الحمدللہ میری بڑی مشہور کتاب ہے، اور وہ اس کتاب کا جواب آج تک پوری دنیا میں کوئی قادیانی نہیں دے سکا، حالانکہ میں نے کئی بار اس کے بارے میں چیلنج بھی کیا کہ دنیا کا کوئی قادیانی اگر مجھے اس بک کا جواب دے دے، میں لکھ کے دوں گا کہ مجھے شوٹ کر دیا جائے۔ اس حد تک میں نے اس کو چیلنج کیا، بڑے بڑے پروگرامز میں کیا، اور میں نے مرزا مسرور تک کو وہ بک سینڈ کی، مجھے اس کا جواب چاہیے، کوئی جواب نہیں آیا۔ کتاب کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔ الحمدللہ وہ میری کتاب کا بھی 48واں ایڈیشن پرنٹ ہوا، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، سندھی میں ہوئی، عربی میں ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، دنیا بھر کے اندر وہ کتاب بڑی مقبولیت پا چکی ہے، اور ہزاروں قادیانی وہ کتاب پڑھ کے الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بک ایک اپنی اس کو دی، سسٹر کو دی۔ ان کی سسٹر نے آگے، ان کی ایک فرینڈ تھی جو ان دونوں یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں، ان کو دی میری بک۔ وہ قادیانی تھی، اور قادیانیوں کی وہ چونڈے کی، ان کی لجنہ کی، مستورات کی عہدے دار بھی رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جب انہوں نے بک پڑھی، اس نے کہا جی بالکل جھوٹ ہے، میں نہیں مانتی۔ انہوں نے بولا آپ کی ہم ملاقات کروا دیتے ہیں۔ تب انہوں نے اپنے گھر میں ان کو انوائٹ کیا، مجھے بلایا، میں ساری بکس لے کے گیا۔ انہوں نے جو بک پہ جہاں جہاں انڈر لائن کیا تھا، میں نے وہ تمام ریفرنسز قادیانیوں کی ریئل بکس میں سے کھول کے جب ان کو دکھائے، اللہ نے کرم کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی لڑکی جب گھر گئی، والدہ نے کہا جی ہم تو آپ کی شادی قادیانیوں میں کریں گے۔ تو اس نے کہا جی میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، مجھے موت قبول ہے، لیکن قادیانیوں میں شادی کرنا قبول نہیں ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے، کوئی مسلمان کسی قادیانی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے فادر نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے لیے مر گیا، میں تمہارے کسی معاملے میں نہیں شرکت کروں گا، میں تمہیں بیڑیاں نہیں پہناتا، ہاں اتنا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں جو اپنی سہیلی کے ہاں چلی جاؤ۔ وہ اپنی سہیلی کے ہاں آ گئی جو مسلمان تھی، پھر آگے بات چلی، ہم تک پہنچی، علماء تک پہنچی، پھر میٹنگ ہوئی، مشاورت ہوئی۔ اس کے بعد میٹنگ میں مشاورت کے بعد الحمدللہ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک لڑکی ہے معاشرے میں، وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، تو اس لیے آپ ان سے شادی کر لیں۔ تب میری اسی کے ساتھ شادی ہوئی جو اس وقت میری مسز ہیں۔ اور عبدالقیوم بٹ جو قادیانیوں کے پاکستان کے ان کے بہت بڑے لائر تھے، بڑے بڑے قادیانیوں کے مقدمات بھی وہ دیکھتے رہے، اور بار کے صدر بھی رہے، اور بڑا ان کا نام تھا، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ نے کرم کیا، جب میں مسلمان ہوا اس وقت میں میٹرک میں تھا، میں نے سن 2000 میں اسلام قبول کیا، اور سن 2005 میں پھر میری شادی ہوئی۔ 2004 میں نے بک لکھی، تو 5 میں پھر میری شادی ہوئی تھی، اور جو میں نے بتایا ڈیٹیل سے اس کے ساتھ الحمدللہ۔ پھر میری مسز نے بھی، وہ خود کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے الحمدللہ کئی درجنوں قادیانی لڑکیوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، اور ان کو مسلمان بھی کر چکی ہیں۔
جی اللہ کا کرم، میں نے بتایا الحمدللہ کہ ہزاروں قادیانی میرے پاس، ان کا ریکارڈ بھی ہے، میری انشاءاللہ ایک بک بھی آ رہی ہے جس پہ میں نے تمام اس پہ ریکارڈ آئے گا، اور میں اس میں یہ بھی لکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں کن دلائل سے متاثر ہو کے اللہ نے ان پہ کرم کیا، میرے مناظرے ہوئے، میری قادیانیوں سے گفتگو ہوئی، اس میں ربوہ بھی شامل ہے۔ ربوہ میں بھی کئی قادیانی الحمدللہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس کی ویڈیوز بھی پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہیں، میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا الحمدللہ۔ ابھی ربوہ میں ایک شخص تھا، نوجوان تھا، اللہ نے کرم کیا، وہ بھی میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، اور بھی کئی ہوئے میرے پاس، ان کا بھی تمام کا ریکارڈ ہے، تو میں کہیں گے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا۔ ربوہ میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قادیانی بہت ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، اور وہ الحمدللہ اب مسلمان بھی ہو رہے ہیں جب ان تک ہم ہدایت کا پیغام لے کے جاتے ہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ ربوہ میں میری قادیانیوں کے ان کے جو مربی ہیں، ان کے نام نہاد مسعود ہے، کہ مسعود سلیمان ہے، اس سے بھی میری گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک قمر ہے، جامعہ احمدیہ کا وہ مبلغ ہے، ان کا وہاں کا وہ استاذ بھی ہے، اس سے بھی میری میٹنگ ہو چکی ہے۔ تو کئی قادیانیوں سے میری ربوہ میں گفتگو ہوتی رہی۔ اب یہ ہے کہ اب تھوڑا یہ اوائڈ کرتے ہیں مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے نا، ان کے جو مربی ہیں اب بھاگ جاتے ہیں۔ البتہ جو عوام الناس ہیں، جو لوگ ہیں الحمدللہ، وہ میری بات پہ جب ملتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، سنتے ہیں، ایک ماحول بنتا ہے، ان کو میں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتا کے جب یہ بتاتا ہوں کہ مرزا غدنی کتنا جھوٹا شخص تھا، اس نے اللہ رسول کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کی، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ کئی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، ان میں MBBS ڈاکٹرز بھی ہیں الحمدللہ، انجینئرز بھی ہیں، مطلب اس لیول کے لوگ بھی اللہ کے کرم سے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور ان کی ویڈیوز بھی بن چکی ہیں۔ محمد متین خالد صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ثبوت حاضر ہیں، اس کے 4 والیومز ہیں، اس میں انہوں نے مرزا غدنی نے جو اللہ اس کے رسول کی شان میں، صحابہ، اہل بیت، قرآن، احادیث، مکہ مدینہ، امت مسلمہ، اولیاء کرام، جن جن کی شان میں اس نے گستاخیاں کی ہیں، انہوں نے تمام وہ کتابیں، ریئل بکس، اس کا پورا سکین دیا ہے، اس پوری انہوں نے پورے پیجز کی اس پہ کاپیز دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں کوئی شخص بھی جو قادیانی ہے وہ ہمیں چیلنج کر سکتا ہے اگر ہم نے کوئی بھی حوالہ اس میں من گھڑت شامل کیا ہو۔ وہ بک دیکھ لیں، بڑی زبردست ہے۔ یہ جو کتاب ابھی یہ سینڈ کی ہے، قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، پروفیسر محمد الیاس برنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت ہی لاجواب بک ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ اگر ود ریفرنسز دیکھنا ہے، مطلب ریئل بکس کے، وہ پھر آپ ثبوت حاضر ہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ PDF میں مل جاتی ہے، کوشش میں کروں گا میں ڈھونڈ کے وہ آپ کو میں سینڈ کر دوں گا۔ بہت شکریہ۔ اور کسی بھی بھائی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ محترم عرفان بھائی، سوال تو آ رہا تھا بٹ آپ نے بیچ میں بتا دیا کہ آپ نے کوئی کتاب بھی شائع کرتے ہیں، تو سوال کافی یہ آ رہے تھے، ان کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ 24 گھنٹے عرفان صاحب دیکھے جا سکتے ہیں وکیلوں کے بارس میں، اور یہاں ان کا انویٹیشن، وہاں ان کا دعوت ہے، اور پھر وہ لیکچر وغیرہ دیتے ہیں قادیانیوں کے خلاف، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی وغیرہ، پیٹرول، دنیا بھر کے اخراجات بھی ہوتے ہوں گے، تو کوئی جیب سے تو اپنا پیسہ دیتا نہیں ہے، تو یہ خرچہ کہاں سے ہوتا ہے، اور عرفان صاحب کی خود کا ذریعہ معاش، سورس آف انکم کیا ہے؟ تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ جو آپ نے کتابیں پبلش کی ہیں ان کی رائلٹی وغیرہ آتی ہے، یا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی انکم کا ذریعہ کیا ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ آج کل میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے یہاں نا پنجاب میں، پاکستان میں پنجاب کا علاقہ، وہاں پہ ضلع خوشاب ہے، وہاں پہ تھل کا ایریا ہے، تو پیلو وینس تھل کے قادیانی جماعت کے صدر، ان کے فائنانس سیکرٹری، انہوں نے اپنے ہاں مجھے بلایا، مناظرہ ہوا، قادیانیوں کے 2 چوٹی کے مربی تھے، سرفراز احمد اور ظہور احمد، ربوہ کے سے تھے، وہ وہاں پہ آئے، میری ساری رات ان سے گفتگو ہوئی، تو اللہ کا کرم ہوا کہ جو ان کے فائنانس سیکرٹری تھے لیاقت علی پٹواری، انہوں نے مربیوں کے سامنے بولا کہ آج ہمارے مربیوں نے منہ کی کھائی ہے، جوتے کھائے ہیں برق صاحب سے، اور کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ مربی وہاں سے دم دبا کے بھاگے، اللہ کی خاص مدد آئی، جب اذان فجر کا ٹائم ہوا تو وہاں پہ الحمدللہ جو ان کے صدر تھے قادیانی جماعت کے، ظہور علی کھبا، پیلو وینس کے صدر تھے ضلع خوشاب کے، اللہ نے کرم کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پھر معاملہ چلا، پھر لیاقت علی پٹواری جو فائنانس سیکرٹری تھے وہ مسلمان ہوئے، پھر یہ سلسلہ مزید بڑا، اور اب تک ماشاءاللہ وہاں پہ 27 قادیانی جو ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ویڈیو بھی آج کل بڑی چل رہی ہے، میں کہیں گے آپ کو وہ سینڈ بھی کر دیتا ہوں۔ جی الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں چاہیے، اللہ کا کرم ہے کہ میں نے کبھی آج تک، مجھے جتنے بھی لوگ جانتے ہیں، میرے بیانات سنتے ہیں، مجھے الحمدللہ 24 سال سے لوگ جانتے ہیں، میں نے کبھی بھی کوئی بندہ، یہ آج تک میرا بدترین سے بدترین دشمن جو ہے، کو قادیانی بھی اٹھ کے آگے یہ نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے چندوں کی ڈیمانڈ کی ہو، کہ مجھے چندہ دو، مجھے پیسے دو، جس طرح قادیانی کرتے ہیں۔
بات بات پہ چندہ ذلیل کر دیتے ہیں قادیانیوں کو، ان کے جو بڑے ہیں. تو یہ چندہ جماعت ہے ویسے بھی نا، اس کا دوسرا نام چندہ جماعت ہے. تو اللہ کا کرم ہے، میں نے کبھی زندگی میں کبھی اس طرح کا، میں اس کو مطلب جو اہل اسلام ہمارے مسلمان ہیں، تنظیمیں ہیں، اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، فنڈنگ ہوتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. ظاہری بات ان کا معاملہ نظام چلتا ہے، فنڈنگ سے ہی چلتا ہے نا. تو لیکن میں آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ کبھی اس پہ وہ نہیں کیا. کبھی کوئی میرا بدترین دشمن بھی آ کے نہیں مجھے یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کبھی میں نے کوئی ایک پوسٹ دکھا دے میری طرف سے آئی ہو میں نے کبھی چندے کی ڈیمانڈ کی ہو. اچھا پھر یہ چلتا کیسے ہے؟ دیکھیں میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، پروگرامز ہوتے ہیں، لوگ بڑے بڑے سیمینارز کرواتے ہیں، اس میں جو سیمینار کرواتا ہے نا وہ فنڈنگ کرتا ہے. ظاہری بات ہے اکیلا بندہ تو نہیں نہ کر سکتا، ایک ایک پروگرام بڑے بڑے اس میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو پروگرامز کرواتے ہیں. تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے تحت وہ پروگرام چلتا ہے، وہ کرواتے ہیں. وہ لوگ اپنے پروگرام کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں. اس میں وہ جن کو بطور گیسٹ اس میں بلا رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ان کا فیول کا خرچہ ہوتا ہے، پیٹرول کا، وہ بھی ان ظاہری بات ان کے ذمہ ہوتا ہے، وہ دیتے ہیں. تو وہ ان کے لیے دینا بھی ضروری ہے، دینا چاہیے بھی. تو میں جب جاتا ہوں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، بڑے بڑے اداروں میں جاتا ہوں، بڑی جگہوں پہ جاتا ہوں الحمدللہ. البتہ میں نے کبھی ان سے ڈیمانڈ نہیں کی، وہ دے بھی دیتے ہیں اور کئی نہیں بھی دیتے، لیکن میں نے کبھی نہیں بولا کہ بھئی ہم نے کیوں نہیں دیا، جو کہ ٹپیکل سٹائل. اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. الحمدللہ عموماً لوگ دے دیتے ہیں جو آنے جانے کے اخراجات ہوتے ہیں. ظاہری بات ان کے ذمہ دینا بھی چاہیے، وہ کون سا کچھ جیب سے دیتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں وہ لوگ اپنے پروگرام کی کامیابی کے لیے، اس میں کھانے کھلائے جاتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے. تو کوئی ایک بندہ نہیں کر رہا ہوتا نا. تو ایک تو یہ سلسلہ ہے. دوسرا یہ الحمدللہ میرا اپنا اللہ کا کرم ہے، جو میری بکس ہیں میں نے بتایا ابھی اس کا 48واں ایڈیشن پرنٹ ہو چکا، دنیا بھر کے اندر وہ بک جاتی ہے، مجھے الحمدللہ اس کی بھی رائلٹی آتی ہے، اس میں سے الحمدللہ مجھے ایک بڑی اچھی انکم آ جاتی ہے. اس کے علاوہ میرا اپنا ذاتی پرسنل بزنس بھی ہے الحمدللہ. میں خود پنجاب پریس کونسل کا سینئر ممبر ہوں، رائٹر ہوں، جرنلسٹ ہوں، کالمسٹ ہوں الحمدللہ. اس کے علاوہ میرا چھوٹا سا ایک بزنس بھی ہے، ٹھیک ہے نا، پرنٹنگ پریس کا. اس سے بھی مجھے الحمدللہ وہاں کچھ میں نے لڑکے رکھے ہوئے ہیں، وہ سارا اس کو سنبھالتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو میرا وہاں سے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. باقی میں ختم نبوت کا کام بطور ایک مشن کے، ایک جذبے کے تحت اس کام کو لے کے چل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خود بخود راستے کھولتا جاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے میری آواز میں تاثیر دی ہے، برکت دی ہے. اور اللہ میری دعا ہے کہ اللہ مجھ سے ایسے ہی ختم نبوت کا، اپنے پیارے حبیب حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کا ختم نبوت کا کام اللہ مجھ سے یوں ہی لیتا رہے. آمین ثم آمین. اچھا الحمدللہ آپ یہ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے میرے پروگرامز میں پورے پاکستان میں نے ایک ٹپیکل سٹائل کو نہیں اپنایا. میں جو عام پروگرام چلتے تھے اس سے پہلے، جب سے ان کے خلاف کام ہو رہا ہے قادیانیت کے خلاف، تو تب سے وہ جو بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے عام ایک ٹپیکل سٹائل تھا. میں نے الحمدللہ اس کو تھوڑا چینج کیا، میں نکلا، میں نے آپ کے بڑے بڑے اداروں میں پروگرامز کیے. میں نے پورے پاکستان کے بڑے بڑے فیمس جو تعلیمی ادارے تھے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، وہاں پہ ختم نبوت کے بڑے بڑے سیمینارز کیے. میں نے پورے پاکستان میں 100+ بار ایسوسیشنز میں جا کے پروگرامز کیے، بڑے بڑے لائرز کو اس کام کے لیے تیار کیا، بڑے بڑے ججز صاحبان کو اس کام کے لیے تیار کیا. میں نے لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، کراچی، پورے پاکستان مطلب کوٹلی بار، آزاد کشمیر تک بار ایسوسیشنز میں گیا. پورے پاکستان کے اندر میں نے الحمدللہ 100+ بار ایسوسیشنز میں جا کے پروگرامز کیے. میں سینٹرل جیلوں میں نے ختم نبوت کے بڑے بڑے سیمینارز کیے، بیوروکریسی میں، CSS اکیڈمیز میں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اللہ کا کرم ہے، میں نے ان اداروں میں جا کے الحمدللہ بڑے بڑے پروگرامز کیے، کرتا ہوں، اور اللہ نے میری بات پہ الحمدللہ تاثیر رکھی ہے. اللہ نے میرے ختم نبوت کے کام میں برکت دی ہے. میرا ایمان ہے کہ بقول بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا. وہ آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو زندگی میں فیل کیا. اللہ نے میرے کام میں بہت برکت دے دی الحمدللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامتی عطا فرمائے. بہت دعائیں آپ سب کے لیے انشاءاللہ. میں نے اپنی وائس میسج میں بتایا کہ میں کئی بار گیا ہوں قادیانیوں کے جو چناب نگر ان کا جو مرکز ہے، بہت دفعہ گیا، لیکن ابھی لاسٹ تقریباً کوئی 2-3 سال سے انہوں نے بالکل پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اگر عرفان محمود برق یہاں پہ آ جائے تو اپنے تمام قادیانیوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اس سے آپ نے بات کرنی نہیں ہے. نہ ان کا کوئی مربی سامنے آتا ہے، نہ ان کا کوئی عام قادیانی آتا ہے. ہاں چھپ چھپا کے کوئی معاملہ ہو جائے کہ اندر ہی اندر ہم چنیوٹ میں ساتھ جو چھوٹا سا شہر ہے چنیوٹ چناب نگر کے، وہاں جا کے بیٹھ جائیں، کوئی مسلمان کسی قادیانی نوجوان پہ ورکنگ کرے، اس کو وہاں پہ لے آئے،
تو اس سے گفتگو ہو تو ہو سکتا ہے نا. اور ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. کئی قادیانی اس طرح بھی ہم سے ملتے ہیں. لیکن ربوہ میں جا کے بالخصوص اب انہوں نے بالکل قادیانیوں کو منع کر دیا کہ آپ نے عرفان محمود برق سے بات نہیں کرنی. اور انہیں پتہ ہے کہ بھائی جو ملتا ہے وہ تو مسلمان ہو جاتا ہے. جو بھی ان کا لڑکا چھوٹا بڑا موٹا چھوٹا جو بھی ان کا مربی عام بندہ, وہ کہتے ہیں یار یہ تو اس کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے. میں کہتا ہوں گدڑ سنگھی نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور سچائی ہے الحمدللہ. تو وہ ڈرتے ہیں, ان کو پتہ ہے. اب میں یقین کریں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی علاقوں میں جاتا ہوں نا ختم نبوت کے والے سے پروگرامز کے لیے, مجھے لوگ بتاتے ہیں سر آپ نے جب آپ نے یہاں آنا تھا تو آپ صبح سے ہی یہاں کے قادیانی اپنے بال بچے لے کے وہ کہیں بھاگ گئے ہیں, کسی جگہ چلے گئے ہیں, گھروں میں لاک کر دیے ہیں کہ عرفان محمود برق آ رہا ہے. اللہ نے الحمدللہ ان کے دلوں پہ ایک ہیبت بھی طاری کی ہے. لیکن یہ کتنا چھپتے پھریں گے, چھپ لیں. ہدایت ہی ہوتی ہے. اسلام کی سچائی ہے الحمدللہ, وہ ظاہر ہو کے رہے گی. اگر تھوڑا سا بھی ان کے دل میں اس والے سے بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہدایت دور نہیں ہے. تو یہ نہ چھپتے پھریں. میں ان کا کون سا کبھی کھا جاؤں گا. کوئی مردئی آج تک دکھا دے کہ میں نے کبھی ان کے خلاف کوئی کوئی مار پیٹ کی ہو, اس طرح کا معاملہ کیا ہو. یہ اپنے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں جی یہ آتنک وادی ہے جی, یہ دہشت گرد ہے جی, پرچہ ہو جاتا ہے جی, پرچے کروا دیتے ہیں جی. میرے نام سے آج تک کوئی دکھائیں کہ میں نے کسی مردئی پہ کوئی اس والے سے FIR کروائی ہو. میں تو دعوت دیتا ہوں ان کو کبھی آ جاؤ اسلام کی طرف. یہ لوگوں کو, یہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ کے بگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کر دے گا, مارے گا, پیٹے گا. دکھائیں آج تک میں نے کس مردئی کو مارا پیٹا ہے. تو اس قسم کی باتیں کر کے یہ اپنے لوگوں کو چھپاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہدایت چھپے گی نہیں. یہ جن تک پہنچتی ہے میری بات وہ سنتے ہیں. سر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ قادیانی میرے پروگرام سن کے, میری باتیں سن کے مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. الحمدللہ پھر وہ بات چلتی ہے, اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. محترم عرفان محمود برق صاحب، ماشاءاللہ آپ پیدائش آپ نے قادیانیوں میں لی اور آج آپ مسلمان ہیں، بلکہ ختم نبوت کے مجاہد کیا کہنا چاہیے وہ ہیں. ایک لاسٹ میں سوال تو بہت سارے آ رہے ہیں، اس کے لیے تو سیشن پہ سیشن چاہیے، بٹ آپ کے پاس بھی ٹائم لمیٹیڈ ہے. آپ کا یہی بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ میرے دعوت نامے کو آپ نے منظور کیا. آپ آگے ایک بات یہ بتائیے کہ خصوصی طور سے جیسے میں بدنام ہوں کہ بھائی ہندو ہے ایک نو مسلم ہندو سے مسلم بنا ہوا اگر مسلمانوں میں شادی کا ارادہ کر لے تو آپ احمدیز قادیانیوں کو بھی جانتے ہیں اور اب آپ سادے مسلمانوں کو بھی جانتے ہیں، تو ایک نو مسلم کے لیے کیا خیالات ہوتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے مرضی تو الٹیمیٹلی لڑکی کی چلے گی یا لڑکی کے گھر والوں کی، تو اس کے لیے قادیانی لڑکی بیٹر رہے گی یا یہ کہ مسلمان لڑکی؟ اب یہ تو بعد کی بات ہے کہ کون تیار ہوتا ہے، بٹ سوال یہ ہے کہ اگر قادیانیوں میں بھی آپشن اویلیبل ہو اور عام مسلمانوں میں بھی، تو کہاں ایک نیو مسلم کا مزاج مل سکتا ہے؟ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ قادیانی جماعت تو بائیکاٹ کر دے گی اس لڑکی کا یا اس فیملی کا، بٹ ایک نیو مسلم کو اگر اس کی خواہش ہے اسے کہاں کوشش کرنی چاہیے؟ یہ ایک ہلکا پھلکا بھی سوال ہے اور میرے خیال سے اس سوال پہ اچھا رہے گا کنکلوژن، تو پلیز گائیڈ کریں. شکریہ. ہاں جی, جس طرح ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ہدایت کا نور دیا جی, بڑی مبارک ہو ماشاءاللہ. کوئی شک نہیں ہے, اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے. میرا مشورہ آپ سے یہی ہے کہ آپ کوشش کر لیں, چونکہ ماشاءاللہ آپ ختم نبوت کے والے سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کو قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیں, ان کی کسی لڑکیوں تک یہ معاملہ جب پہنچے, اللہ کرے وہ آپ کی ہدایت, آپ کی باتیں سن کے ہدایت کا نور پا جائے, اسلام قبول کر لے. تب جب وہ مسلمان ہو جائے, آپ کے لیے نہیں, آپ کی ذات کے لیے نہیں, بلکہ اللہ اس کے رسول کی خالصتاً رضا کے لیے خلوص دل سے اللہ اس کے رسول کو سچا سمجھتے ہوئے اور قادیانیت کو غلط کفر سمجھتے ہوئے ان کو چھوڑے اور اسلام قبول کرے, تب آپ اس سے شادی کریں. بالکل اچھی بات ہے, کرنی بھی چاہیے, ہونا بھی چاہیے. یا اگر کوئی ہندو مت کے اندر کوئی آپ کو اس طرح کا معاملہ لگتا ہے, آپ ان میں بھی اسلام کی دعوت دیں. لیکن اسلام کی دعوت تو سب کے لیے ہے نا, اسلام کا دروازہ تو کھلا ہے. ہم تو دعوت دیتے ہیں, اسلام اپنی دعوت دیتا ہے قیامت تک کے لیے انشاءاللہ. اسلام سچا دین ہے. تو کوئی ہندو اگر ہو, کوئی لڑکی, اس تک بھی اسلام کی دعوت اگر پہنچے تو وہ بھی اچھی بات ہے. اگر وہ مسلمان ہو تو آپ ان سے بھی شادی کر سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے زیادہ بیٹر ہے ان دونوں میں. عرفان بھائی ماشاءاللہ آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا کہ آپ کی طرف سے اجازت اور
خوشی کی بات ہے. بٹ آپ یہ بتائیے کہ آپ قادیانی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ قادیانی لڑکی اگر تیار ہوتی ہے یا یہ پروپوزل ایکسیپٹڈ ہو جاتا ہے اور ایک نیو مسلمان کی قادیانی لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے، شادی تو جبھی ہوگی جب سنجو خدا کے یہاں لکھے ہوں گے، تو قادیانی کس طرح کا ریئیکشن کریں گے؟ کیا وہ اس بات پہ بس کر لیتے ہیں کہ قادیانی لڑکی کو یا اس کی فیملی کو جماعت سے بے دخل کر دیا، یا کوئی انتقامی کارروائی بھی وہ کر سکتے ہیں یا کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، یا یہ کہ لڑکا اور لڑکی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بتائیں. شکریہ. جی بہت کچھ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب واقعی کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اسلام قبول کرے، اسلام کو سچا دین سمجھ کے آئے، تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں. ایک میں نے آپ کو اپنی مسز کی مثال دی. ایک خاتون ہے ادھر فیصل آباد کی، پنجاب میں، وہ مسلمان ہوئی، ماریہ نصرت ان کا نام ہے، اور وہ قادیانیوں کی، ان کی وہاں کی عہدے دار بھی تھی فیصل آباد کی. اللہ نے اس پہ بھی کرم کیا، اس نے اسلام قبول کیا. پھر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی. اس نے ایک مسلمان لڑکے سے شادی بھی کی. اس قسم کے بہت سے کیسز ہیں. ہم نے خود کئی لڑکیوں کو مسلمان کر کے ان کی شادیاں مسلمانوں میں کروائی ہیں ادھر پاکستان میں. اس کی میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں. تو پورا، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ پورا قانونی طور پہ اس کو ہم وہ اس کا جج کے سامنے بیانات دلواتے ہیں. پورا ایک پروسیس ہے، اس کے تحت ہم اس کو الحمدللہ جب اسلام قبول کرواتے ہیں تو پھر اس مسلمان اپنی بہن، اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اس کو ہم پورے طریقے سے پروٹیکشن دیتے ہیں، ہر طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور الحمدللہ کسی مسلمان اچھے رشتے کو تلاش کر کے اسے اس کی شادی بھی کروا دیتے ہیں. ریئیکشن کا یعنی بعض جگہوں پہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کتنا کمزور ہے. کئی لوگ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، وہ نہیں فیس کر پاتے، تو ان پہ یہ ظلم بھی کرتے ہیں، مار پیٹتے بھی ہیں. کئیوں کو بیچاروں کو انہوں نے مطلب مارا پیٹا، قتل تک کر دیا. چمنڈا کے اندر ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. تو اس قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ زیادہ تر الحمدللہ چونکہ اللہ کا کرم ہے، جو ہمارے تک یہ معاملہ، یہ سین پہنچتا ہے، تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ پورا پروٹیکشن دیتے ہیں ان کو، اور قانونی جنگ لڑ کے لڑکی کو الحمدللہ وہاں سے بازیاب بھی کرواتے ہیں اور اس کی شادی بھی کرواتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ جی. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر پروگرام گاہے گاہے کوئی ٹائم نکلا تو میں ضرور انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیا کروں گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. چلیں، آپ کے ذریعے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے الحمدللہ میری باتیں تمام دوستوں تک پہنچی. انہوں نے اس کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کو سنا، اور میری دعا ہے کہ یہ میری جو باتیں ہیں یہ قادیانیوں کی ہدایت کا بھی وسیلہ بن جائیں. آمین ثم آمین. محترم عرفان بھائی، سوالات تو بہت ہیں، آپ سے دل کرتا ہے کہ بات چیت کرتے ہی رہیں. ممبرس بھی کافی انٹرسٹڈ ہیں سوالوں میں، بٹ ٹائم کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ سے بھی میں نے جتنا ٹائم لیا تھا اس سے 1.5 گنا ہو چکا ہے. اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے خود ہی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ آئیں گے. ہماری ریکویسٹ پورے گروپ، پیور ڈسکشن گروپ کی طرف سے ہے انشاءاللہ کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے، اور اگر پاسبل ہو، حالانکہ میں ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوں جو آپ کو عجیب سی لگے گی آپ کے مصروف پروگرام میں، کہ اگر ایک مہینے میں ایک پروگرام بھی ہمیں دے دیا کریں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، اور ممبرس کو آپ سے روبرو ہونے کا موقع ملے گا. تو فی الحال انشاءاللہ آپ سے اجازت. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، اور بہت جلدی ملاقات کی تمنا کے ساتھ. خدا حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی، انشاءاللہ میں بالکل پوری کوشش کروں گا کہ میں ایک منتھ میں کم از کم ایک پروگرام لازمی آپ کو دیا کروں انشاءاللہ. اور میں کچھ ابھی ویڈیوز بھی سینڈ کر رہا ہوں جس میں کچھ قادیانی اسلام قبول کے حوالے سے کچھ اہم ویڈیوز ہیں، وہ میں نے سینڈ کی ہیں. یہ بھی اس کو سماعت فرما لیں. بہت شکریہ.